बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं हमाद हसन साहब। हमाद हसन साहब हमेशा मुझसे बड़ी शफकत करते हैं, मुझे डांट डपट भी करते रहते हैं। और जब किसी मामले पर हम आपस में जब मुकालमा हो रहा होता है तो दलील के साथ ये बात करते हैं। लेकिन हमाद हसन साहब की एक बड़ी खूबी है, और ख़ूबी ये है कि जब ये ख़बर देते हैं, तजियाती ख़बर देते हैं, तो वो ख़बर कभी रद्द नहीं होती। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज ज़ाहिर चूँकि सोहेल खान अफरीदी का धरना उन्होंने दिया हुआ है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आया तो हमाद साहब सोहेल अफरीदी साहब से कोई राज और न्याज कर रहे थे, और उनके पास बड़ी खबरें हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब से मैं जब मिला तो उन्होंने हमाद हसन साहब की तारीफ भी की थी, क्योंकि ये तो उसी इलाके के रहने वाले। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जब हमाद हसन पर अपने सोहेल अफरीदी पर तनकीद हो रही थी, उन्हें जब ये कहा जा रहा था कि वो लैंड माफिया है, वो स्मगलर है, वो फलां है, तो ये हमाद हसन साहब ही थे कि जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और कहा कि सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीन को लिए वो आज भी किराए के मकान पर रहता है। हमाद हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया, क्या वो वाकई बीमार थे? पहली बात तो ये है कि आपकी डांट डपट होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, मैं सीखता हूँ आपसे। जब तक आए हैं तो छोटे भाइयों की डांट डपट होती रहती है। मैं आपसे सीखता हूँ हमेशा। तो देखिए राजा साहब, बात ये है कि इमरान खान को पिम्स में लाया गया, उनको आंख की तकलीफ थी, लेकिन क्या इससे पहले इमरान खान को मुख्तलिफ तकालीफ नहीं हुई थी? वो वर्टिगो जो गालिबन बोलते हैं, वो जो नाक और कान ENT का वो उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ थी खान साहब को। फिर बुशरा बीबी को तकलीफ हुई थी, उनको किसी कीड़े ने काटा था जी। और फिर उनका बहुत शदीद टेम्परेचर होने लगा था, और मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने व्लॉग में बार बार कहा था कि उनका ट्रीटमेंट करा दे, इलाज करवा दे, वो बीमार है। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई मतलब है न उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, न बल्कि बुशरा बीबी को जो गर्म कपड़े पहुंचाए गए थे वो भी नहीं दिए जा रहे थे, वो सुपरडेंट के कमरे में पड़े थे। अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि इमरान खान साहब को अचानक यही खबर में लाया गया आपसे ना, यानी उनके बारे में आपके पास अंदर की खबर है। उनके बारे में इतनी परेशानी हो गई कि रातों रात उनको फौरन पिम्स में लाया गया। देखिए, पहले तो वो यकीनन इमरान खान साहब को कुछ मसाइल हैं, और होते हैं, सब लोगों को होते हैं। फिर उनकी एज भी 70+ है, अल्लाह उनको सेहत दे। अगर उनको पिम्स में लाया गया है तो ठीक है, ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है और वो हकीकत भी है, लेकिन ये एक जस्चर भी है। जस्चर सियासत में ऑप्टिक्स बहुत अहम होते हैं। आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, मामलात को समझते हैं। जब कोई ऑप्टिक्स को आप फौरी तौर पर रीड कर लेना, और वहाँ से अगर मैं और आप जैसे सहाफ़ी हों तो हम वहाँ से तज्जिया करें, और अगर सियासतदान हो तो वो वहाँ से अपनी लाइन को ड्रा करते हैं कि भाई ये ऑप्टिक्स आ रही है। अब इमरान खान अभी यहाँ से चंद कदम के फासले पर सोहेल अफरीदी जो मुंतखब वज़ीर आला है पुख्तनख्वा के, वो बैठे हुए हैं, उनके काबीना के अरकान भी हैं, पार्टी लीडरशिप भी है, और इसी शायराए दस्तूर पर बैठे हुए हैं। अब ये तमाम चीज़ें आप देख ले तो एक मंजरनामा बन रहा है। मंजरनामा अगर कोई ये समझता है कि भाई अभी चंद मिनट के अंदर अंदर इमरान खान के साथ बात होगी या PTI लीडरशिप के साथ तो वो जज्बाती बात है। इस तरह नहीं होता। ग्रेजुअली बतदरीज मामलात आगे बढ़ते हैं। इमरान खान से आप लाख इख्तिलाफ करें, मैं खुद बहुत तनकीद करता हूँ, आपको पता है, लेकिन इससे कभी मैंने इनकार नहीं किया, मुझ जैसे नक्काद ने भी इनकार नहीं किया कि वो इंतहाई पॉपुलर हैं, वो इंतहा दर्जे के पॉपुलर और मकबूल लीडर हैं, उससे इनकार नहीं है। अब पाकिस्तान के तमाम हालात को आप देखें, इंडिया के साथ तो जो हमारे मामलात हैं वो है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ गए हैं, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। रिसेंटली जो आपने अमन माहिदे पर रिसेंटली जो गजा के मामलात सामने आए, पाकिस्तान उसमें जा रहा है, मुआशी तौर पर मामलात है, ये बहुत सारे मामलात, ईरान वाले मामलात हैं, ईरान के मामलात हैं। ये तमाम मामलात को अगर आप गौर से देखें और फिर आप इस पर नज़र रखें कि अगर आपके मुल्क में सियासी पोलराइजेशन इस हद तक हो कि आपके मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर जेल में हो,
ایک صوبے میں ان کی حکومت ہو اور ان کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی ہو, وہ سڑکوں پر ہو, ہزاروں سینکڑوں کارکنوں پر مقدمات ہو, جیلوں میں ہو. آج بھی آپ پنجاب کے اندر دیکھیں شاہ محمود قریشی, آپ ان سے اختلاف بھی کریں لیکن وہ قابل اعتماد بہت ہیں. اسٹیٹ کے لیے ان سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے, وہ ایک کٹر پاکستانی. وہ ان سمیت کتنے بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں ہیں. اب یہ کتنی دیر تک ریاست اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ کہیں نہ کہیں راستہ نکالنا ہوتا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, بے نظیر بھٹو ایم آر ڈی کے ساتھ میدان میں اتری تھی اور مارشاء اللہ سے ٹکرا رہی تھی, لیکن پھر اسی ریاست نے اسی بے نظیر بھٹو کو راستہ دینا شروع کیا. 10 اپریل 1986 کو پاکستان واپس آئی, 10 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا. اس سے راستہ نکلتے نکلتے 2 سال کے اندر بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی تھی. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں بعض لوگ, ہمارے بعض دوست بڑے جذباتی انداز اور اقلیت کی بات نہیں کرتے نا. دیکھیں آج یہ ہو جائے گا, کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا. یعنی اڈیالہ سے شاہراہ دستور پر آ گئے ہیں, منتخب وزیر اعلیٰ بیٹے ہیں, تمام میڈیا ہم لوگ موجود ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور آپ سہیل فریدی کے ساتھ بات کر رہے تھے. ایک تو یہ آپٹکس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو ہیلتھ ایشوز پہلے بھی تھے, ان کی اہلیہ کو بھی تھے. اس وقت کیوں ان کو ہاسپٹل نہیں لایا گیا جب ہم لوگ بار بار التجائے کر رہے تھے کہ خدا را ان کو ٹریٹمنٹ دے دیں؟ ٹی وی پروگراموں میں کہہ رہے تھے, ٹی وی پروگراموں میں, اپنے ولاگز میں ہم کہہ رہے تھے, ہم سب کہہ رہے تھے. اچانک ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات ان کو لایا گیا. بلکہ ہمارے ایک ساتھی رپورٹر نے یہ تک رپورٹ کیا ہے کہ ایک اہم فیڈرل منسٹر بھی موجود تھے. وہ کو پتا ہے آپ کو کون سے فیڈرل منسٹر ہیں؟ تو میں بریک کروں خبر کو؟ اب دے دینا خبر, آپ کے پاس ہے نا. میں نے جہاں تک سنا ہے تو خبر یہ ہے کہ محسن نقوی, میری خبر بھی یہی ہے کہ محسن نقوی. اور اگر محسن نقوی موجود تھے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھے کہ محسن نقوی شہباز شریف کے منسٹر نہیں ہے. محسن نقوی جن کے منسٹر ہیں تو وہ ان کے منسٹر ہیں جن لوگوں نے عمران خان کو پمس پہنچا دیا تھا, انہی کے منسٹر ہیں. اور یہ بات میری خبر اب آپ سارے ڈاٹ کنیکٹ کریں نا, آپ کو سارے معاملے کی سمجھ آ جائے گی. اچھا ایک اور حماد بھائی, آگے بڑھنے سے ایک پہلے میں سوال کروں گا کہ یہ جو ونڈر بوائے کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے آپ کے پاس کہ یہ اس حکومت کا ونڈر بوائے, یہ کیا سلسلہ ہے سارا؟ یہ کہیں نہ کوئی پیچھے کوئی میتھ ہے, کہانی ہے, کوئی چیز ہے؟ دیکھو سہیل وڑائی صاحب بہت اچھے صحافی ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو میں اس بات کو فوری طور پر رد نہیں کروں گا. اور اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ہوگی, وہ وڑائی صاحب کی خبر ہوگی, میری خبر تو نہیں ہے. لیکن جو منظرنامہ ہے, میں تو مجموعی منظرنامے پر نظر رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کروں گا. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے, اور یہ مسائل کا بار اکیلے نہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا سکتی ہے, نہ اکیلے ایک جماعت کی حکومت اٹھا سکتی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, جنیوا کنونشن ہو رہا تھا, صرف ایک مسئلہ تھا پاکستان کے سامنے افغان جنگ کے بعد. جنیوا کنونشن ہو رہا تھا, محمد خان جنید جو غیر جماعتی وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے گول میز کانفرنس بلائی سیاسی جماعتوں کی. بے نظیر بھٹو اس ضیاء الحق کے جس نے ان کے والد کو پھانسی دی تھی, بے نظیر بھٹو نے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کانفرنس میں شمولیت کی, اختیار کی, اور پارٹی کے لیڈرشپ نے مخالفت کی کہ اس میں نہ جائے, لیکن اس نے کہا اسٹیٹ کا معاملہ ہے. اب اس پہ تمام کنسنسس ڈیولپ ہو گئی, تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی, جنیوا معاہدہ ہو گیا. اب ہمیں ایک مسئلہ نہیں ہے, ہمیں صرف جنیوا معاہدہ یا صرف افغان مسئلہ نہیں ہے, ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. یہ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس کا احساس ہونے لگا ہے کہ یہ تمام برڈن اکیلے نہیں اسٹیبلشمنٹ اٹھا سکتی ہے, نہ یہ کمزور حکومت جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پلے بچا کیا ہے, نہ یہ حکومت اس کو اٹھا سکتی ہے. اس کے لیے تمام جماعتوں کو, خواہ بڑی مقبولیت ہے عمران خان جیسی یا چھوٹی مقبولیت ہے احمد ولی جیسی, بورڈ لیا جائے. آپ این پی کے بارے میں دیکھیں نا, این پی کے بارے میں رفتہ رفتہ ایک جسچر دیا گیا, ایک بریفنگ تھی, میں خود اس میں شامل تھا.
اور وہاں ANP کے بارے میں، جمعیت علماء اسلام کے ان جماعتوں کے بارے میں، ورنہ پہلے تو یہ بات نہیں ہوئی تھی. اب آپ ANP کے بارے میں دیے گئے جسچر اور عمران خان کو پنز لانے کے ڈاٹس میں لا لے، آپ معاملے کو پوری طرح خود سمجھ جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے نام لیا محسن نقوی صاحب کا، وہاں پر یہ ہے کہ مکالمہ بھی ہوا خان صاحب کے اور محسن نقوی صاحب کے بیچ میں؟ اب میرے پاس یہ خبر نہیں ہے. میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں تب خبر دیتا ہوں جب میں پوری طرح کنفرم ہوتا ہوں. میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، لیکن محسن نقوی کی موجودگی تو بذات خود خبر ہے، خود بڑی خبر ہے محسن نقوی صاحب کی. اس سے بڑی خبر کیا؟ کیونکہ وہ آپ نے جس طرح کہا کہ محسن نقوی صاحب شہباز حکومت کے وزیر نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں آسن پور صاحب کے پارٹی کا. دیکھیں ایک منٹ، نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف ہوا. جی. کون زرداری صاحب کو ملتا رہا؟ محسن نقوی ملتا رہا. 26ویں ترمیم آتی رہی، مولانا فضل الرحمان کے ریزرویشن تھے، مولانا فضل الرحمان کے گھر بار بار کون جاتا رہا؟ محسن نقوی صاحب. پمز میں کون گیا؟ محسن نقوی صاحب. یہ بات. اچھا آگے بڑھیں گے. یہ بتائیے کہ چونکہ آپ خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے اور وہ جو تیرا والا معاملہ ہے، اس سارے معاملے کو آپ بہت اچھے طریقے سے، عماد بھائی میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر کہوں نا کہ میں وہاں کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تو میں کبھی، یہ میرا دعویٰ جو ہے نا، یہ باطل ہوگا، میں کبھی اچھا نہیں سمجھتا. جس طرح میں کشمیر کا رہنے والا ہوں، جتنا کشمیر کے معاملات کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اتنا آپ بھی نہیں سمجھتے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وہاں پر ایک 24 رکنی کمیٹی بنی تھی، ان لوگوں کو جو نکالا گیا وہاں سے، یہ کہا گیا جی کہ یہ ٹوٹل جو ہے صوبائی حکومت کا معاملہ تھا. خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انگریز، وہ گزٹ میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے انگریزوں پر ملبہ ڈال دیا. ساتھ منسٹر بیٹھے ہوئے جناب عطا الرحمان صاحب، وہ ویدر کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پر کہ وہ اس حوالے سے سارا معاملہ ہوا. وہ 24 رکنی جو کمیٹی تھی، آپ وہ جانتے ہیں کہ کون سی کمیٹی، اس کمیٹی کے کچھ ممبران نے کہا کہ ہمارا چونکہ اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ہم ان کے کہنے پر نکلے باہر. یہ کیا سارا گڑمس بچا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو یہ خود بھی نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ گزٹ میں لکھا ہوا ہے یہ. اگر آپ کبھی سنیں تو جاوید چودھری صاحب کے ذاتی چینل پہ میں نے 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ ایک سیزنل مائیگریشن ہوتی رہتی ہے، اور یہ بات وہاں سے پھیل گئی. بھئی وہ سیزنل مائیگریشن اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سیزنل مائیگریشن راجہ صاحب یوں ہوتی تھی کہ ان خاندانوں کے آدھے لوگ ادھر ہوتے تھے، پشاور کے قریب باڑہ تحصیل کے کچھ گاؤں ہے جس میں کجورائے ہے، جس میں علم گدر ہے، جس میں شاکس ہے، جمرود ہے، یہ مختلف دیہات ہے. یہاں پر ان کے آدھے خاندان ہوتے تھے، وہ کوئی محنت مزدوری کرتے تھے ادھر. ان کا آدھا خاندان تیرا میں ہوتا تھا. جب برف باری بہت زیادہ ہوتی تھی تو وہ لوگ بھی ادھر آ جاتے تھے. وہ سیزنل مائیگریشن تھی. یہ سیزنل مائیگریشن نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ رجسٹریشن کرتے ہیں ان کا. 4 وہ تو ادھر سے گھوڑوں اور خچروں پہ سوار ہو کر ادھر آتے تھے. اب تو 10 میل تک قطاریں لگی ہوئی ہے. اور حالت یہ ہے دونوں برابر کے مجرم ہیں. یعنی خیبر پختونخوا کی جو انتظامیہ ہے، خصوصاً ڈپٹی کمشنر سیکٹری ریلیف اور چیف سیکٹری، وہ برابر کے مجرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. بھائی اگر رجسٹریشن ہو رہی ہے تو نادرا کا محکمہ کر رہا ہے. نادرا کس کے انڈر ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے. آپ نے کیوں انتظامات ان کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری بن رہی تھی. وہاں کی غلطی یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو ڈپٹی کمشنر خیبر خط لکھتا ہے کہ 1 لاکھ لوگ اتریں گے. ٹھیک ہے، خط لکھا. 14 نومبر کو وزیر اعلیٰ نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا. ایجنڈا نمبر 43 کے تحت انہوں نے 4 ارب روپے ریلیز کر دیے ان کی آبادکاری کے لیے. سیاسی طور پر تو معاملات ٹھیک جا رہے تھے، لیکن ان انتظامی افسران نے کیوں موسمیات والوں سے رابطہ نہیں کیا کہ بھئی برف باری کب شروع ہوگی؟ اس وقت جب یہ لوگ نکلنے لگے تھے تو برف باری شروع ہو گئی، اور 40 سال کی سب سے زیادہ برف باری ہوئی. 4 فٹ تک برف پڑی. یہ لوگ پھنس گئے. جب یہ نیچے آئے تو آپ نے ایک ہی رجسٹریشن پوائنٹ بنا دیا ہے، پیندچینا ایک جگہ ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ 10 میل تک قطاریں لگی رہی. گاڑیوں میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اور وہ بیچارے خوار ہوتے رہے. آپ نے بعد میں محمد شاہ قلعہ، سپن قبر، ان جگہوں پہ رجسٹریشن پوائنٹ بنا لیے. یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بنائے؟
تو اس صوبائی حکومت کو اپنے نااہل انتظامی افسران کی وجہ سے مار کھانی پڑی، وہ ان کا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے فیسیلیٹیشن میں وہ رول ادا نہیں یہ کیا۔ بھی برابر کے مجرم ہے، برابر کا حصہ۔ اچھا یہ بتائیے عماد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ سپرنگ بہار شروع ہو چکا ہے، مارچ، فیبروری، مارچ، کیا بہار کی آمد سے قبل ہمارے سیاست میں بہار ہوگی؟ راجہ صاحب ہم نجومی تو نہیں ہے لیکن صحافی ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے نا؟ دیکھیں میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ ایمل ولی کے بارے میں اچھا جسچر دیا گیا، مولانا کے بارے میں بھی اچھا دیا دیا گیا، عمران خان کو لایا گیا پمز میں، آپ کے چیف منسٹر جو پہلے ادھر اڈیالہ میں بیٹھے رہتے تھے آج وہ شاعرائے دستور پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آرام سے ابھی ہمارے ساتھ ایک گھنٹہ تک گپ شپ لگاتے رہے۔ تو اس سے آپ ریڈ کر لیں کہ معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ میرا جہاں تک میرا تجزیہ ہے، معاملات اس سمت میں جا رہے ہیں کہ زیادہ ایفورڈ اکیلے نہیں کر سکتے، سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور بہت غیر محسوس طریقے سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے، اور مارچ سے قبل ہی شاید مارچ یا اپریل میں شاید ہم ایک ڈراسٹک چینج دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، بالکل ایسا ہی بس نہیں کریں مقبول لیڈرشپ کو، بہت ہو گیا، ملک کی جان کی کیفیت میں نا جی آگے بڑھ نہیں رہا نا، ملک کو آگے بڑھنے دے، سب کو اکٹھا کر لے، کوئی کسی کا دشمن نہیں، کوئی نہیں، سارے ملک کسی کا دشمن ہے، نہ عمران خان کوئی غدار ہے، نہ نواز شریف غدار ہے، نہ بلاول غدار ہے، سارے اسی ملک کے ہیں، سارے اسی ملک کے لوگ ہیں، بس بھی کرے آگے بڑھے، ملک کو آگے بڑھنے دے، ہمارے ہاتھ بہت اپرچونٹیز ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک سروے ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس سروے میں کچھ ایسے منرلز کی نشاندہی ہوئی جو صرف پاکستان میں ہیں، باقی کسی جگہ نہیں، باقی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور پتہ ہے ان منرلز کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ان منرلز کا استعمال سپیس ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے، وہ الیکٹرانک گاڑیوں میں ہو رہا ہے، وہ بیٹریز میں ہو رہا ہے، ریڈار میں ہو رہا ہے، جدید جہازوں میں ہو رہا ہے، اور وہ صرف پاکستان کے، یہ جو پاکستان کی اتنی بلائیں لے رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے ساتھ عشق نہیں ہے، یہ اپنی ضرورتیں ہیں۔ تو ان ضرورتوں کو استعمال میں لانے کے لیے، ملک کو بہتر بنانے کے لیے کیا حرج ہے، بیٹھ جائیں سارے اکٹھے ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، آئین اور قانون کے مطابق کسی معاملے پر آگے بڑھے۔ تو ناظرین میں عماد حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے عماد صاحب نے، اور مارچ اپریل کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے اور عماد صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔